रोकिए, सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। हजरत ताजदार गोरा ने जब ये शेर पढ़ा सुना, आपने सर उठाया, उठाकर फरमाया ये शेर किसका है? बताया गया बरेली में एक अहमद रजा है, ये उनका कलाम है। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने जो जुमला इरशाद फरमाया, इस दर्जा शरीयत और तरीकत के दायरे में रहकर एहतियात के साथ जो शायर कलाम कर सकता है वो अहमद रजा ही हो सकता है, वो अहमद रजा ही हो सकता है। मैंने कहा ये हम ही नहीं कहते, ये अहमद रजा ही नहीं कहता, बोलने में हमारा बाबा मेरे अली भी ये कह रहा है। ये कहती है बुलबुले बागे जिना के रजा की तरह कोई सेहरे बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शोखी तबे रजा की कसम। हुजूर ताजदार गोरडा पीर सैयद मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया कलीम परेशान क्यों होते हो? इदरिब बिअसाक अल हजर, अपना आसा अपना डंडा पत्थर पे मारो। अच्छा, ये भी नहीं फरमाया कोई डंडा, एनीवन, कोई नहीं, फरमाया अपना डंडा, अपने हाथ का, वो जो आप हाथ में लेकर रखते हैं। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जन्नत से आया, शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, और ये तबर्रुक शुएब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से कलीम तक पहुंचा। रब ने फरमाया ये डंडा जो आपके हाथ में है इसे पत्थर पर मारो। अच्छा, पत्थर पर मारा तो हुआ क्या? फन फजरत। अब फा किस लिए आता है ये शाह साहब से आप पूछ सकते हैं, ये दरसे निज़ामी भी पढ़ाते हैं और अरबी में पढ़ाते हैं। अब मैं इस पर ज्यादा पास नहीं करता, वक्त ज्यादा हो जाएगा और सम्मा खराशी आपकी होगी, शाह साहब का आवाज होना है। फन फजरत, देर नहीं लगी। और ना आजकल लोग ड्रिल मशीन आई है, एक दिहाड़े जो बोर करके पैसे लेके हो गए, समझ गए। और पठाना वाली मशीन है, हफ्ता 10 देड़े लाओ, 4 देड़े लाओ, 200-400 फुट तक बोर हो सी पानी आ। अब रब ने उस वक्त मशीन तो थी नहीं, अब कौम को पानी की जरूरत है, तो कलीम ने ये नहीं फरमाया मैं कैसे दे सकता हूँ, फरमाया हमारे दरवाजे पे आए हो, खाली कैसे लौट सकते हो? अर्ज की मालिक पानी चाहिए, इधर दरखास्त पेश की, उधर रब ने फरमाया तरीका बताया, कहा अपने हाथ का डंडा मारो। अब वो मालिक जो जमीन की तह से पानी देने वाला है, वो मालिक जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, कलीम से फरमा रहा है महबूबा प्यारे पानी हम नहीं देना है, लेकिन तेरे हाथ के डंडे के वसीले से देना है। मैंने कहा जेलम के अंदर बैठे हुए 2 टांगों वाले जानवर, तू कहता है बाबे क्या कर सकते हैं? मैंने कहा बापों का तो डंडा भी बड़ा कुछ कर लेता है। और ये पठानों वाली मस्जिद में बैठे हुए बंदे सुभान अल्लाह क्यों नहीं फरमा रहे? डंडा मार दिया, डंडा हुआ क्या? कुरान बता रहा है फन फजरत मिन हुस्नका अशरका आईना, उबल पड़े पत्थर के अंदर से 12 चश्मे निकल पड़े। अब कबीले 12 थे, कलीम ने अर्ज की मालिका एक कट्ठे बैठ के रोटी भी नहीं खाने। आज जिस तरह से सुन्नी अगर पीछे होया ना, नवेकले बात समझ आ रही? जो फरमाई तवज्जो रखिए हजरात। तो आप एक कट्ठे बैठ के चाय भी नहीं पीने, पानी भी नहीं पीने। हर खानदान में अपना मुंह है, ये कहने पानी भी अपना होना चाहिए, बोर अपना होना चाहिए। असा कट्ठे एक बोर ना पानी नहीं पीना, अच्छा अलग अलग चाहिए। फरमाई ठीक है, तो कुरान पढ़ो और तफासीर के अंदर जाओ, तफासीर का मुताला ये बताता है कबीले 12 हैं, चश्मे भी 12 जाहिर हुए, कलीम के हाथ में डंडा एक है, बंदा भी एक, डंडा भी एक, मारा भी एक मरतबा। कहते हैं जमाने वाले के मदीने वाला नहीं जानता दीवार के पीछे क्या है। मैंने कहा कलीम के हाथ से अगर सोहबत मिल जाए डंडे को, तो अल्लाह डंडे को ये पहचान देता है, ऐ डंडे लगना एक मरतबा है, ठोकर एक होगी, चश्मे 12 जाहिर होंगे, इसलिए के मुतकाजी पानी के कबीले पाए हैं। मैंने कहा कलीम के हाथ का डंडा इतना जानने वाला है, हबीब नहीं जानता कि मदीने वाला उम्मतियों को क्या चाहिए। एक बार डंडा लगा, चश्मे निकले बाहर, आप पानी
آگے کرتے ہیں آپ وہی قوم ہے، فرمایا شہر سے نکلنا ہے، رب کا آرڈر آ گیا ہے، فرعون مارنا چاہتا ہے، کہا کیا کریں، کہا رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑنا ہے، نکلنا ہے، کہا نکلنے کے لیے تیار ہے، کلیم چلے، پیچھے قوم بھی چلی، ادھر سے فرعونی لشکر کو خبر ملی، کلیم اور اس کے ماننے والے شاہد سے نکل رہے ہیں، پیچھا کیا گیا فوج نے، اب فوج پیچھے پیچھے ہے، آگے دریا کی موج ہے، حضرت کلیم کے ساتھ جو تھے تھوڑے یقین والے کہنے لگے کلیم مروا دیتا نے، آگے جائیے تامی موت، پیچھے آئیے تامی موت، کہا اچھا کیسے مر جاؤ گے، کلیم کے ساتھ چل رہے ہو تو موت سے ڈرتے ہو، کہاں گئے وہ بدر کے مجاہد حضرت سعد بن معاذ، جب کریم نے فرمایا بدر کی طرف جانا چاہیے، عرض کی سرکار ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے یا نہیں، سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا، سرکار جہاں جس سے دل چاہے تعلق بنائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے چاہے تعلق توڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فرمائیں تو ہم دائیں لڑیں گے، آپ فرمائیں تو ہم بائیں لڑیں گے، آپ فرمائیں تو ہم سامنے لڑیں گے، آپ فرمائیں تو ہم پیچھے لڑیں گے، میں نے کہا رب نے یہ یقین کی منزل اصحاب محمد کو عطا فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں یار کو کانٹا بھی نہ چکے پہلے جان پیش کریں گے سرکار کے صحابہ، آج کوئی منبر پہ بیٹھ کر تانے زنی کرے مصطفیٰ کے صحابہ کو، تو مہر و رضا کانفرنس کے ذریعے ہم زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں رب نے ازل میں مصطفیٰ کو وہ صحابہ عطا فرمائے، وہ ساتھی عطا فرمائے جو آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئے، جس طرح رب نے نبیوں کی صف میں ہمیں آقا لازوال عطا فرمایا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے صحابہ سرکار کی غلامی کے لیے رب نے باکمال عطا فرمایا، دریا سامنے ہے، کہا ڈرتے کس بات سے ہو، عرض کی حضرت کلیم نے، قوم پھر پریشان ہے، فرمایا اے کلیم وہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، پانی جس سے نکلا تھا اسی کو زمین پر مارو، زمین پہ مارا، دریا نے 12 رستے بنا دیے، بلا تمثیل و تشبیہ بغیر کسی وضاحت کے عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ پار لگ گئے، ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے وہ بھی پار لگ گئے، فرعون جب کنارے پہ پہنچا دیکھا موسیٰ کے جانے والے ماننے والے جا سکتے ہیں، گویا اس نے آج کے مزاج میں شاہی مزاج میں اس نے یوں کہا یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے خشک ٹکڑے کھانے والے پار لگ سکتے ہیں، ہم تخت پہ بیٹھنے والے پار کیوں نہیں جا سکتے، سمجھ رہے بات سمجھ رہے ہیں، آج یہ کرتا ہوں دیکھا پار لگ گئے، اس نے کہا اگر کلیم پار جا سکتا ہے ہم کیوں نہیں جا سکتے، اس نے اپنے لشکریوں کو کہا ڈالو سمندر کے اندر سواریاں، ڈال دی گئی سواریاں، قرآن یہ بتاتا ہے جب عین دریا سمندر کے سینٹر کے اندر جاتے ہیں رب کا آرڈر آتا ہے مل جاؤ لہریں، لہریں مل گئی، مفتی اعلی سنت قبلہ مفتی اعجاز شاذلی صاحب، زون الخطیب محکمہ اوقاف پنجاب حضرت علامہ ایاز رضوی صاحب تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید، توجہ حضرات فرمائیں، لہریں مل گئی، لہریں مل گئی، لہریں مل گئی، اور ہمارے علماء کی جو کہکشائیں یہ بھی پوری ہو گئی، لہریں مل گئی، زمانے کو یہ ایک انداز اور عقیدے کی بات بتانی تھی، او زمانے والوں آئیں گے لوگ کیمرہ لے کر اور کتابیں رکھ کے بتائیں گے تمہیں بابوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچو، سوال کرو اس سے، ہم زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ دریا اور سمندر اور پانی کا منظر سامنے رکھنا، کلیم کے ماننے والے، کلیم کے قدموں پہ چلنے والے پار جا رہے ہیں، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے گولڑے والے کی، کیا ضرورت ہے بریلی والے کی، کیا ضرورت ہے یاروی والے کی، میں نے کہا قرآن کا یہ انداز بتا رہا ہے، زمانے والوں لوگ یہ کہیں گے صراط مستقیم جو موجود ہے، قرآن کی آیات جو موجود ہیں، حدیث مصطفیٰ کے فرامین جو موجود ہیں، پھر ہدایت کے لیے باپوں کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو، زمانے والوں یاد رکھنا وہ منظر جب کلیم کے ماننے والے پار جا رہے ہیں اور فرعون کا لشکر غرق ہو رہا ہے، زمانے کو
ماتم بر سرے مطلب آ گئے ہم مطلب پر اور بات ہونے والی ہے ختم بابا جسے رہنما بہرے علی جیسا ملے قاضی صاحب آپ نے تھوڑا سا ساتھ دینا ہے کرنٹ آپ کا چاہیے ہوگا جسے رہنما بہرے علی جیسا ملے اب تھوڑا تعارف آپ سنیے گا حضور تاجدار گولڈا کا پیدائش تاجدار گولڈا کی یکم رمضان ہے توجہ فرمائیں گے یکم رمضان حضور تاجدار گولڈا اس دور کے اندر ولادت ہو رہی ہے 19ویں صدی میں جب مرزا قادیانی کا فتنہ عروج پر تھا مناظرے کے حوالے سے اس کی شہرت ہوئی اب وہ ہمارے مفکر پاکستان نے جو فرمایا نا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے سمجھ گئے اب آپ سمجھئے گا اس بات کو انگریز انگلینڈ سے اور دیگر یورپی ممالک سے ہندوستان میں عیسائی مناظر بھیجتا اور پلان یہ ہوتا یہ مرزے کے ساتھ مناظرہ کریں گے اور جان بوجھ کر اس سے شکست ہوگی ہاریں گے اور اسی مناظرے کی محفل کے اندر یہ کہیں گے مرزا بہت بڑا علم و فضل والا ہے بڑا کمال کا بندہ ہے تاکہ آل اسلام کے اندر اس فتنے کو دوام اور عروج دیا جائے اب مناظروں میں اسے فتح ہوئی اس انداز کے ساتھ اس کی شہرت عام ہوئی خاطر خواہ کامیابی ملی لوگ اس کے ساتھ ملنے لگ گئے محفل اس کی بڑھنے لگ گئی ہاتھ چھوڑنے والے ہاتھ باندھنے والے دائیں بائیں آنے والے بڑھتے گئے مجمع بڑھا اب اس نے کہا ماحول صاف ہو گیا میدان مجھے صاف مل گیا اب اس نے کہا مجھے وہی یہ آئی ہے کہ میں مہدیت کے مرتبے میں فائز ہوں مسیح موعود کا اس نے دعویٰ کی اب اس دور کے اندر جب اس کے دعوے تدریجاً بڑھ رہے تھے اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اب فتنہ کتنا بڑا ہے فتنہ کتنا بڑا ہے آپ غور فرمائیں یہ صدیاں بعد میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمارے پاکستان میں جب ختم نبوت میں مسئلہ آیا بات سمجھ رہے کتنے لوگ اس فتنے کا شکار ہوئے اپنے بیگانے نمازیں پڑھنے والے منبر پہ بیٹھنے والے کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے کیا ضرورت تھی ایسا بات بیٹھنے کی اب میں کسی تنظیم کی حمایت کی بات نہیں کر رہا گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فتنہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے اب صدیاں بعد صدی بعد مرزے کا ماننے والوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے جب خود مرزا موجود تھا تو اس کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا بڑے بڑے صاحب فضل لوگ اس کے ماننے والے تھے اس کے خلیفے تھے اس کے مرید بن گئے شاگرد بن گئے اسے اپنا پیشوا مانا اللہ نے اس دور کے اندر اس کی سرکوبی کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ بندہ کوئی عام نہیں تھا وہ سرکار نے جو فرمایا الائمۃ من قریش کہ امامت کی جو پکڑی اللہ عطا فرمائے گا میرے خاندان کو عطا فرمائے گا صدیاں بعد اللہ نے اس فتنہ قادیان کی سرکوبی کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ حسنی نور کا بھی امین تھا اور حسینی نور کا بھی امین تھا اب تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ فرمانا جنہیں ہاتھ بندے ہوگی تھوڑے کھول لو ٹھیک ہے نا گلہ تھوڑی حقیقت آ رہی ہے چسکے والی گل نہیں ویسے بھی دف جدنا بند ہویا کئی بندے نے چسکے بند ہو گئے سبحان اللہ پریشان کیوں ہو رہے ہو گلا میں کر رہے ہیں دوسرے بھی پریشان ہو تو مسجد پیر صاحب نہیں ہے کل کوئی ہوئی تھی نہ سنبھال لیا سن چلا جائے 25 واسطوں سے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ والد صاحب کی طرف سے غوث پاک تک جاتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی 25 واسطوں سے غوث پاک کے بیٹے ہیں اور میں آگیا غوث پاک نے یاد نہیں کھانے والے ہو اسانا کام یاد نہیں پکانے تے کھانا اسانا کیا کام واپی ختم نبوت نہ نعرہ ماری ہے یا باہر جلسہ کریے میں آگیا غوث پاک نہ ابے والے پاس ہی ہوں تو امی والے پاس ہوں جڑا پتر ہے نا سکا وہ میرا لیا انہاں ختم نبوت واسطے میدان وچ نکل کے دسیا اور یار نہ لیبل لائٹ اندر بڑے نہ لگے آئے وہ اجریاں نہ بیٹھے رہے آئے یار والے نہ پتر گولڑے نہ تاجدار
صابری، یہ جو سلسلے ہیں، آؤ میرے سامنے کوئی ہے میرے مقابلے کا۔ جب اس نے کہا، حضور تاجدار گولڑا نے کتاب لکھی، آپ کی 2 مایہ ناز کتابیں، اس کے رد کے اندر شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی۔ سیف چشتیائی مناظرے کے بعد، وہ جو لاہور والا سلسلہ، اس کے بعد آپ نے تعریف فرمائی شمس الہدایہ۔ اچھا، شمس الہدایہ بھی کیڑے نام تھے؟ آج شاگرد تھوڑا جا 2 لفظ زیادہ پڑھے نہ تانا استاد ہے کیا پتا؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں کٹھواری بندہ تیسرا میں آنا گل میٹھی زیادہ سمجھ آنی نا۔ جے مرید 2 لفظ زیادہ جاننا ہوا تو آنا پیر صاحب کی نماز پڑھنی نہیں اصلی، میں زیادہ جاننا، اور میں آگیا بندے نے پتر پڑھا کرو، جے فیض چاہیے نا، فیض ہو تو بڑوں کی آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ حضور تاجدار گولڑا اصلی حسینی سید ہے تو گیلانی سید ہے، گیلانی سید ہے تو کنفرم گرانٹڈ نبی پاک کی بارگاہ جو مور لگائے وہ سید ہے۔ آپ نے مرزے کے مقابلے میں کتاب لکھی نا، مرزے کے مقابلے میں کتاب کا نام شمس الہدایہ رکھا کہ شمس کتھوں آیا؟ سیال شریف والے جڑے نا شہنشاہ خواجہ شمس الدین سیالوی، حضرت شمس الدین سیالوی آپ کے شیخ طریقت ہیں، آپ کے شیخ ہیں، آپ کے پیر ہیں۔ آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کی نسبت بھی اپنے پیر کی طرف کر کے زمانے کو بتایا ہے، ختم نبوت پہ پہرا مہر علی دے رہا ہے، لیکن اس پہرے کے اندر بھی اگر فیض ہے تو پیر سیال لجپال کا فیض ہے، میرے پیر سیال لجپال کا فیض ہے۔ اور آپ نے ایک شعر بھی پڑھا تھا، غالباً آپ نے